आप देख रहे हैं आईना फैसल शकील के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अभी आप मनाजिर देख रहे थे जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर के मनाजिर थे, और ये मनाजिर उस वक्त देखने में आए जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने समात ख़त्म कर दी पानामा लीक्स के हवाले से। ये किस किस्म की धक्कम पेल थी, ख़ास तौर पे अमीन गंडापुर साहब और उनके साथ जो आप अभी अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नईमुल हक साहब के दरमियान जो मुकालमा हुआ, वो किसी भी स्टैंडर्ड से, सियासत की बात कर लें, इखलाकियात की बात कर लें, किसी पे पूरा नहीं उतरता। खुर्रम नवाज गंडापुर साहब के हवाले से और साथ उनके पीटीआई वाले साहब, मैं ये कहना ये चाहता हूँ कि ये हेल्दी साइन नज़र नहीं आ रहा। क्यों, क्या मकसद क्या था, ये भी हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो अदालत आज कह रही थी, अदालत ने आज अपनी कार्रवाई से ये साबित करने की कोशिश की कि वो किसी किस्म की ताख़ीर इस मुकदमे में नहीं चाहते हैं। जब वज़ीर आज़म साहब के वकील सलमान बट साहब रिप्लाइज फाइल कर रहे थे और उनसे कहा गया कि वज़ीर आज़म साहब के बच्चों के जवाबात आप नहीं दाखिल कर रहे हैं, तो उसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब का कहना था कि हम आपको ये टाइम तो दे रहे हैं, लेकिन दूसरी पार्टी को साथ ये भी ऑप्शन दे रहे थे, यानी कि तहरीक इंसाफ को ये भी ऑप्शन दे रहे थे कि आज हम कमीशन बनाने का ऑर्डर भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो उसको मौखर कर सकते हैं जब तक वज़ीर आज़म साहब के बच्चों के जवाबात नहीं आते। तो मेरा ख्याल है हामिद खान साहब ने, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं, इसको मुनासिब जाना कि वो इंतज़ार पीर तक कर लें। लेकिन इमरान खान साहब ने सवाल उठा दिया। इमरान खान साहब कह रहे थे कि असल मामला जो है वो तो है ही बच्चों का, तो वो जवाब दें, मुस्लिम लीग नून वाले डिले क्यों कर रहे हैं। जो हुकूमत ने पहले काम नहीं किया वो भी आज कर दिया, जो कि मेंटेनेबिलिटी के हवाले से एक इशू था कि ये दरखास्तें काबिल समात हैं या नहीं हैं। हमारे ख्याल में इसका फैसला हो चुका था, लेकिन आज अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान साहब और उनके साथ सलमान बट साहब ने दबे दबे लफ्ज़ों में सुप्रीम कोर्ट से ये कहा कि आप मेंटेनेबिलिटी का मामला है, अगर आप खुद देख लें इसको तो ये बेहतर होगा। मीडिया के हवाले से भी आज सुप्रीम कोर्ट ने बात की है कि ये किस किस्म की रिपोर्टिंग जो है मीडिया के अंदर अदालत के हवाले से की जा रही है, इसका अहाता करना भी ज़रूरी है कि अदालत मीडिया से क्यों नाला है, मीडिया क्या कर रहा है। इन हवाले से इन तमाम मामलात का अहाता करने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, पार्लिमानी सेक्रेटरी ब्राय इत्तलात व नशरियात, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द शो। उनके साथ तशरीफ रखते कामरान मुर्तज़ा साहब, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। कामरान साहब, थैंक यू वेरी मच। थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे अली मोहम्मद खान साहब, मेंबर कौमी असम्बली हैं, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। सबसे पहले जो मामला आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर ज़ेर समात मेंटेनेबिलिटी के हवाले से कहा गया, अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा, ख़ास तौर पे एक केस भी उन्होंने पेश कर दिया जो नवाज शरीफ साहब के हवाले, इसाक खाकवानी साहब वर्सेस नवाज शरीफ साहब, वो भी उन्होंने कह दिया कि इसके अंदर अदालत ने फैसला किया था कि हम अपनी जुरिस्डिक्शन नहीं करेंगे। क्या कहने की कोशिश कर रहे थे? सलमान बट साहब कह रहे थे कि जी आप देख लें, ये मेंटेनेबिलिटी का भी मामला है, काबिल समात है या नहीं है। ये क्यों एस्पेक्ट इस तरह नहीं हुआ जी। देखिए, इस तरह ये हुआ है कि ये सबसे ज़्यादा इमरान खान साहब का मुतालबा जो था इस पूरे केस में, पनामा में, वज़ीर आज़म से था, और वज़ीर आज़म के ऊपर ही सारी इल्ज़ाम तराशी थी। वज़ीर आज़म के से ही इस्तीफ़े का मुतालबा किया जा रहा था, और उसका जो बुनियादी मकसद था ना, सलमान बट साहब ने जो आज रिप्लाई फ़ाइल किया है, वो रिप्लाई बेसिकली उन्होंने वज़ीर आज़म का फ़ौरन फ़ाइल किया है, और वज़ीर आज़म के रिप्लाई में जो इल्ज़ामात वज़ीर आज़म पे लगाए जाते थे, वज़ीर आज़म ने उनका बड़ा मुनासिब और बड़ा दो टोक जवाब दिया, जिसके बीच में उन्होंने क्लियरली ये बात इस्टेब्लिश कर दी है कि ना तो मेरा पनामा पेपर से कोई ताल्लुक है, ना मेरा पनामा पेपर्स की कंपनीज में कोई रिलेशनशिप बनती है, ना मैं कोई बेनिफिशियल ओनर हूँ किसी कंपनी में, और ना मैंने कोई टैक्स एवेजन की है। मेरी प्रॉपर्टी स्टेटमेंट्स, मेरी टैक्स स्टेटमेंट्स कोई बिल्कुल क्लियर है, मेरा कोई डिपेंडेंट नहीं है। जो मतलब पिछले 6 महीने से, अप्रैल से लेके अभी तक जो इल्ज़ामात वज़ीर आज़म साहब पे लगाए जा रहे थे, वज़ीर आज़म साहब ने अपने रिप्लाई में, क्योंकि वज़ीर आज़म का रिप्लाई इस पूरी सूरत में हम ये समझते हैं कि सबसे ज़्यादा जो मेन चीज़ थी, फोकस था मीडिया का, वो वज़ीर आज़म के रिप्लाई पे होगा। वज़ीर आज़म ने अपना रिप्लाई आज फाइल कर दिया, और उसके बाद जो दूसरा इशू आया, क्योंकि बच्चे पाकिस्तान से बाहर थे, उनकी वापसी पे उनका रिप्लाई आना था, कुछ आ गए हैं, कुछ की इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं, और वो उसके ऊपर कोर्ट ने मंडे तक का टाइम दिया है। जहां तक मेंटेनेबिलिटी की बात आती है, मेंटेनेबिलिटी की बात के ऊपर तो सलमान भट्ट साहब ने एक बड़ी क्लियर एक कोर्ट को कह दिया, बल्कि कोर्ट ने अपने ऑर्डर
में ये जिक्र किया है। जो मैंने वहां पे खुद कोर्ट का ऑर्डर को डिक्टेट कराते ऑर्डर सुना कि कोर्ट ने कहा कि जो रिस्पोंडेंट्स हैं उनको कोई इतराज नहीं है अगर मेंटेनेबिलिटी वाले इशू के ऊपर। तो अगर हमें इतराज होता मेंटेनेबिलिटी वाले इशू के ऊपर, आप खुद देखेंगे कि जब कोर्ट का शायद ऑर्डर आए उसमें लिखा होगा कि रिस्पोंडेंट्स को कोई इतराज नहीं है मेंटेनेबिलिटी के इशू के ऊपर। जी बिल्कुल। तो जहां तक इशू रह गया अशतरुसाफ साहब का, अशतरुसाफ बीइंग अटॉर्नी जनरल, वफाक की नुमाइंदे, देखें एक लीगल प्रैक्टिस होती है, देखें ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। मैं एक लॉयर हूं, मैं अपने क्लाइंट को उसके डिफेंसेस बताऊंगा। मेरे साथ बड़े आप वैसे बाय प्रोफेशन लॉयर ही हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं मैं डिफेंसेस बताऊंगा और मैं अपने क्लाइंट को ये एडवाइस करूंगा कि तुमने ये आपके डिफेंसेस हैं, आपने अपने डिफेंसेस फोरगो नहीं करने। मियां नवाज शरीफ साहब ने इस केस में अपने डिफेंसेस फोरगो किए हैं फॉर दी कंजम्पशन के जनाब मुझ पे इल्जाम लगाया जा रहा है और मैं जो आप कहते हैं तलाशी दें, मैं तलाशी देने के लिए तैयार हूं। उन्होंने अपना सबसे बड़ा डिफेंस इस केस का मेंटेनेबिलिटी था क्योंकि 184(3) के ऊपर फंडामेंटल राइट्स। अली साहब भी आज मौजूद थे अदालत में, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? वो उनका अपना एंगल होगा, मेरा अपना मौकफ है। मैं अपना मौकफ ये दे रहा हूं कि मेंटेनेबिलिटी पे नवाज शरीफ ने अपनी बोनाफाइड एस्टैब्लिश की है क्योंकि उन्होंने मेंटेनेबिलिटी का जो उनका डिफेंस था उसको फोरगो किया और बहुत पहले से फोरगो कर दिया। लॉयर जो होता है वो हमेशा अपने क्लाइंट कहता है कि यार अपना जरा डिफेंसेस आप वन बाय वन चलें, आपके पास जो आपके पास रेमेडीज हैं उनको अवेल करें। Which means लेकिन प्राइम मिनिस्टर के वकील ने कहा कि जी नहीं, मैं मेंटेनेबिलिटी पे कोई बहस नहीं करना चाहता। अटॉर्नी जनरल ने अपना स्लाइटली मेंशन किया, उसने मेंटेनेबिलिटी पे भी बात नहीं की। उसने कहा जुरिस्डिक्शन के हवाले से, एक्सरसाइज करने के हवाले से, उसने इसाक खान वर्सेस प्राइम मिनिस्टर वर्सेस मियां नवाज शरीफ का एक केस का रेफरेंस दिया 2014 की सुप्रीम कोर्ट 2015 फैसला था, उसका उन्होंने रेफरेंस दिया और उसमें उन्होंने कहा कि एक मेंटेनेबिलिटी के बनी, उन्होंने कहा इससे मुतल्लिका एक सुप्रीम कोर्ट ने क्राइटेरिया ले डाउन किया है, आप उसको देख लें। ठीक है, उससे ज्यादा उन्होंने कोई आर्गुमेंट नहीं की कोर्ट के साथ कि आप इसके मेंटेनेबिलिटी के ऊपर समाअत करें या हमारे आर्गुमेंट्स लें। हाँ, उन्होंने एक सिर्फ उनको एक प्रिंसिपल दिया कि आपने उस केस को जरूर कंसीडर कर लें क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला था। कामरान साहब, जिस तरह आज हमने मेंटेनेबिलिटी के हवाले से बात सुनी, रांझा साहब जो बात कर रहे हैं वो कदरे ठीक बात है कि मेंटेनेबिलिटी के हवाले से ऐसे अपोज कोर्ट को नहीं किया उन्होंने कि जनाब आप पहले मेंटेनेबिलिटी के ऊपर सुने। सलमान साहब जो वजीर आजम साहब के वकील हैं, दबे अल्फाज में उन्होंने मेंशन किया। आपके ख्याल में वो टेस्टिंग द वाटर्स भी होता है ना, बाज दफा वकला करते कि जज साहिबान का मूड क्या है, कि वो तो नहीं चेक कर रहे थे, कोर्ट का मूड तो फौरन सामने आ गया। उन्होंने कहा कि ये मेंटेनेबिलिटी की बात छोड़ें, आप रिप्लाइज की बात बताएं, बच्चों के नहीं आए, हमने आपसे कहा था उनके भी दें, टाइम नहीं देंगे और अगर दूसरी पार्टी कहती है तो आज ही कमीशन का ऑर्डर करेंगे। तो क्या ये मुमकिन होता है कि वकला बाज दफा ये भी चेक करते हैं या कोई आप देखते हैं कि काविश थी कि ये इसको? बात तो मूड देखने की नहीं होती, बात तो लीगल पॉइंट है वो रेज करने की होती है। लगता ऐसे है कि कहीं ना कहीं पे सेटलमेंट इस हद तक तो मौजूद है कि मेंटेनेबिलिटी का इशू या नहीं उठाएंगे, अगर उठाएंगे तो बस उसको इसी तरह से उठाएंगे। तो ऐसे लगे कि जैसे अदालत ने उसको टेकअप खुद कर लिया है। हाँ, तो वो मतलब ये है भी है और नहीं भी है, इस तरह से है कुछ मामला। और मामला फिल वक्त आगे बढ़ रहा है, धरना ख़त्म हो गया, अच्छी बात है, चलें कौम को आगे चलना चाहिए। अगर किसी के ऊपर एलिगेशन है तो उसका जो है ना उसको भी फॉर एंड अगेंस्ट जवाब आना चाहिए। तो वो आज कोर्ट ने ये भी गिनवा दिया उसके साथ कि इसके ऊपर ऑब्जेक्शन सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार साहब की तरफ से ही आया था, जिसकी चैम्बर में हेयरिंग की गई और उन्होंने कहा कि उसके बाद किसी किस्म का कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। तो सुप्रीम कोर्ट मेरा ख्याल है कि वो ऑब्जेक्शन कहीं पे भी कभी भी डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ। जो मैं मुमकिन है गलत हूँ, मगर वो ऑब्जेक्शन कहीं आज कोई चैम्बर में हेयरिंग की बात कर रहे थे, चैम्बर हेयरिंग हुई थी और उसके बाद ओपन कोर्ट में लग गया, मगर वो इशू जो था वो क्वेश्चन कहीं पे रिजॉल्व नहीं हुआ जो मेरी नॉलेज है। अब फरीक बैठे हुए हैं, इनको ज्यादा मुझसे बेहतर पता होगा। मेरा ख्याल है कि कहीं पे वो डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ वो ऑब्जेक्शन। जो रजिस्ट्रार साहब ने नुकात उठाए थे उस दरखास्त के हवाले से आप कह रहे हैं, वो कहीं पे टेकअप नहीं हुआ? कहीं टेकअप एक दफा हुआ था मगर कहीं पे डिसाइड नहीं हुआ, मेरा ख्याल है। अच्छा, आज जैसे चीफ जस्टिस साहब इसी हवाले से शायद गुफ्तगू कर रहे थे कि चैम्बर के अंदर हेयरिंग हुई थी इसकी। बिल्कुल हुई थी मगर उसके बाद ओपन कोर्ट में फिक्स हो गया केस, और जब ओपन कोर्ट में फिक्स हो गया तो ये इशू शायद उस कहीं पे डिसाइड नहीं हुआ। अगर डिसाइड हुआ तो किसी फरीक के पास उसका ऑर्डर होना चाहिए। मेंटेनेबिलिटी के इशू के हवाले से आप बात कर रहे हैं? मैं इस पे जी रांझा साहब, क्योंकि जिस तरह दुरुस्त फरमा रहे हैं कि हुआ भी नहीं हुआ और ये कोर्ट यहाँ पर आप जो मेरी हो सकता नॉलेज है और कोर्ट का फैसला आएगा तहरीरी तो उसका पता लगेगा, अभी तक वसूल नहीं हुआ। कोर्ट ने बेसिकली जो रिस्पोंडेंट्स की विलिंगनेस थी, क्योंकि ये हमारा राइट था, हमने वो फोरगो किया,
اس کا قابل سماعت درخواست ہے یا نہیں ہے، یہ آپ نے اٹھانا تھا اس پہ نقطہ. مکسچر سا آئے گا کورٹ کا ڈیسیجن. کچھ ججمنٹس ہوں گی جو کورٹ کو الاؤ کر رہی ہوں گی، لیکن ساتھ میں رسپونڈنٹ کی جو ولنگنس ہے بیسیکلی وہی چیز ہے جس کی وجہ سے کورٹ آگے کمیشن کی کانسٹیٹیوشن میں گیا ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن میری زمشن ہے. ٹھیک ہے. علی صاحب، یہ آپ بھی آج عدالت میں موجود تھے، تو امیڈیٹلی جو باہر تاثر دیا گیا نون والوں کی ٹیم سے، انہوں نے کہا جی کہ ہم نہیں اپوز کر رہے تھے اس کے. آپ اندر موجود تھے، آپ نے کیا وٹنس کیا مینٹینیبلٹی کے حوالے سے، قابل سماعت ہونے کے یا نہ ہونے کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے تو کامران مرتضیٰ صاحب موجود ہیں، میں سمجھتا ہوں میرے سے زیادہ بہتر رائے اس پہ یہ دے سکتے ہیں. کیا کورٹ پروسیڈنگز کو جو کہ اب سب جوڈس ہے اس طرح ڈسکس کیا جانا چاہیے؟ مینٹینیبلٹی کے حوالے سے آج آرڈر آ گیا، تو جس چیز کا آرڈر آ جائے اس کے اوپر تو ہم بات کر سکتے ہیں. فیر کامنٹ دے سکتے ہیں. میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ مجھے فکر یہ ہے کہ عدالت عظمیٰ کے باہر میڈیا میں ایک اور عدالت نہ لگ جائے، کیونکہ ابھی ٹاک شوز پہ یہ عدالتیں اب میں دیکھوں گا روز اب لگیں گی، اور ایک عدالت ادھر ہوگی اور ایک عدالت اب ادھر ہوگی. میں درخواست کروں گا تمام پارٹی سے، میری درخواست ہوگی اپنی جماعت والوں سے بھی جو ہمارے اسپوکس پرسن ہیں، اور نون والوں سے بھی میں ریکویسٹ ہی کر سکتا ہوں، باقی تو ان کا اللہ ہی مالک ہے. جس طرح بھی ایک جو وزارت کا امیدوار پیچھے بیٹھ کے بھی جو اس وقت کر رہا ہے، دیکھیں کورٹ کو اپنا کام کرنے دیں. ہم عدالت میں پہنچ گئے سارے کے سارے، اور لیٹ اٹ بی ڈیسائیڈڈ آن میرٹس. تو وی آر ناٹ ڈیسائیڈنگ دی کیس. علی صاحب دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ مینٹینیبلٹی کی جہاں تک بات ہے، جی، جو پچھلی پیشی تھی اور اس سے پہلے بھی حکومت نے یہ گریس شو کی کہ انہوں نے مینٹینیبلٹی کو کوسچن نہیں کیا، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے الٹرنیٹیو روٹ یوز کیا. سیاستدان ہے نا، عدالت میں بھی سیاست کرتے ہیں. اٹارنی جنرل آفس. Attorney General Office is an office which represents the state and the federal government. It is not supposed to represent a person in his person, no matter how much high up in the corridor of power he is. No matter he is prime minister, he is the chief minister, or he is the president of the country. اس میں اٹارنی جنرل صاحب آن نوٹس تھے. میں عرض کرتا ہوں، میں جواب دے دوں آپ کو. دیکھیں، ایک شخص پہ جو اتفاق سے ملک کا وزیر اعظم ہے، الزامات لگے ہیں اس کی پرسنل کیپیسٹی میں. اٹارنی جنرل آفس تب انووک ہوگا کانسٹیٹیوشنلی جب وہ ان چیزوں میں کوسچن ہو، وہ شخص میاں نواز شریف صاحب کی میں بات کر رہا ہوں، کہ جو ایکشنز انہوں نے ایز اے پرائم منسٹر یوز کیے ہوں، ایکشنز لیے ہوں، اس میں وہ انووک ہوں گے. تو ذاتی طور پر ان پہ الزام لگا ہے پاناما لیکس کا، جس کے لیے سرکار کا آفس رسپانسبل نہیں ہے، جس طرح ان کی جماعت رسپانسبل نہیں ہے. جو ظاہر ہے اپنا نمک کی حلالی میں آدمی بہت کچھ کرتا ہے، لیکن جماعت، پولیٹیکل جماعت کا کوئی نہیں کام کہ ایک آدمی کی ذاتی اس کو ڈیفینڈ کرے. اگر عمران خان پہ الزام لگتا ہے عدالت میں، عمران خان کے وکیلوں کا کام ہوگا، جہانگیر ترین صاحب کے وکیلوں کا کام ہوگا. مجھ پہ الزام لگتا ہے، میرے وکلاء کا کام ہوگا. میری جماعت کا کوئی نہیں کام کہ مجھے ڈیفینڈ کرے. میری جماعت کا کام ہے میری پولیٹیکل چیزوں کو ڈیفینڈ کرے. یہ بات ادھر ختم. اب دوسری، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جس طرح پچھلی پیشی میں نیب کی کلاس لگی تھی، کہ نیب سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے کیا کارروائی کی پاناما لیکس پہ اب تک پچھلے 7 مہینوں میں، اینڈ دیر واز پن ڈراپ سائلنس. نیب کا وکیل خاموش کھڑا رہا. پتہ نہیں رات اس نے جو ہے کس طریقے سے اس نے اپنے آپ کو فیس کیا ہوگا. ادھر سے جب باہر گیا، صبح آئینے میں کیسے اپنے آپ کو دیکھا ہوگا. وہ تنخواہ کس کام کی لیتا ہے اور اس کا ادارہ کس کام کی تنخواہ لیتا ہے. اگر ہم اس پہ شور نہ مچاتے، عدالت میں کمیشن نہ بیٹھتا، کچھ بھی نہ ہوتا، کچھ بھی نہ ہوتا. فیصل صاحب، اس پہ ایک ٹاک شو بھی نہ ہوتا. اب تو ہزاروں ہو چکے نا، ایک بھی نہ ہوتا. نیب ایک ادارہ ہے، اس کا کام تھا کہ وہ اس کو ایکشن میں لیتا، اور ایک ادارہ اپنا کام، اس کو کوسچن کیا گیا. اور دوسرا، اب جو آج ہوا ہے حکومت کے ساتھ 7 مہینے، وہ یہ تو تیار تھے نا، اس وقت تیار تھے جب میاں صاحب نے اسمبلی میں جا کے فرمایا تھا کہ میں احتساب کے لیے حاضر ہوں، میرا خاندان حاضر ہے. پھر ان کے لوگ ٹی او آر میں ہمارے ساتھ چھپن چھپائی کھیلتے رہے، ان کا نام نہیں ہے، یہ ہے وہ. پھر وہ کیوں بولے کہ میں حاضر ہوں احتساب کے لیے؟ ایک بات. دوسری، آج جب ایک جج صاحب نے، آئی وڈ ناٹ نیم ہم کیونکہ میں نہیں مناسب سمجھتا کہ میں جج صاحبان کا ذکر ادھر کروں، ایک رننگ کیس صبح کے سب حوالے سے، کچھ اخبارات میں بھی ہوگا، اور یقین مانیے یہ 8 بجے کے 10 انہوں بجے نے کے سوال شوز میں کیا اور استہزائیہ انداز میں کہ پچھلے، یہ تو 24 گھنٹے ان کے وکیل کہہ رہے تھے، 24 نہیں 48 گھنٹے ہو گئے، 48 گھنٹے، اور وہ 14-15 دن جو آپ کے ملے،
اس میں یہ کوئی اپنا براعظم انٹارکٹیکا کی آخری اس میں پہنچ گئے تھے ان کے جو برخوردار صاحبان اور ان کی جو ہیں جو صاحبہ ہیں، کیوں نہیں جواب آج ان حکومت نے پیش کی؟ یہ تو تیار تھے 7 مہینے مریم نواز صاحبہ کا، مریم حسین صفدر صاحبہ کا اور حسین نواز صاحب جواب دینے چاہیے تھے حکومت کو، کیوں نہیں جواب دیے؟ they are delaying حسین نواز اور حسن نواز صاحب ہاں ان کا نہیں تھا، ان کا تینوں کا. they are delaying the process but we will not let them do it. لیکن آج سلمان بٹ صاحب فرما رہے تھے جو ریپریزنٹ کر رہے ہیں انہیں کہ یہ کیونکہ ملک سے باہر موجود ہیں، میاں صاحب کا میں جواب لے آیا ہوں. دنیا سے تو باہر نہیں ہے نا. ٹھیک، آپ کے کورٹ کی بھی جو انزائٹی تھی 48 گھنٹے والی آپ بات درست کر رہے ہیں، کورٹ نے کہا کہ آپ کے پاس موجود تھے 48 گھنٹے نہیں، کورٹ نے کہا 48 پلس وہ 15 دن، وہ 15 دن جو ٹھیک ہے، لیکن منڈے از ناٹ دیٹ فار، لیٹ منڈے کم، جواب بھی آ جائیں گے اور کمیشن بھی بن جائے گا. اور آپ کو آپشن بھی دی تھی انہوں نے کہ آپ کو کمیشن بنا سکتے ہیں، آج بھی آرڈر کر سکتے ہیں. ظاہر ہے جب ان کے جوابات ابھی تک نہیں آئے ہم کیسے کمیشن بنانے پہ آگے جائیں؟ ٹھیک ہے، جواب تو دیکھ لیں یہ کہتے کیا ہیں اس میں. میں اگر بریک لے لوں آپ یہاں سے پھر شروع کر لیجئے گا. ناظرین امپورٹنٹ نکتہ تھا یہ ڈسکشن والا، ڈیلے بھی ہوئی اور سلمان بٹ صاحب کہہ رہے تھے ملک سے باہر ہیں یہ لوگ، اس لیے ہم ان کا جواب نہیں داخل کر سکے. وزیر اعظم کا جواب آ چکا ہے، کیا جواب ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں کیا ہے. اور وزیر اعظم صاحب نے جو آن دا فلور آف دا اسمبلی کہا تھا وہ اس جواب میں شامل کیوں نہیں ہے کہ میری کوئی پراپرٹی باہر موجود نہیں ہے، میرا کسی آف شور کمپنی کے اندر نام نہیں ہے، اور جو میرے تمام اثاثے اور انکم میری ہے وہ میں ڈکلیئر کر چکا ہوں 2013 کے نومینیشن پیپرز میں جو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جمع کروائے. اب یہ تو ان کا جواب آ گیا. جو ایلیگیشنز اٹھائی گئی ہیں پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی اور دیگر جو پٹیشنرز موجود ہیں، اس کے اندر تو وہ منی کی بات کرتے ہیں، منی ٹریل کی بات کرتے ہیں، اکاؤنٹس کی بات کرتے ہیں. تو میاں صاحب جب آن دا فلور آف دا ہاؤس اسمبلی کے اندر بتا سکتے ہیں کہ یہ کیسے کیسے پیسے جو ہیں اکٹھے ہوئے، آج سپریم کورٹ میں انہوں نے وہ بات نہیں کی. دیکھیں جو جہاں تک بات ہے نا، نہیں سپریم کورٹ میں آپ نے ان کا دستاویزی رپلائی ابھی آپ کے پاس شاید نہیں آیا، جو پورا تفصیلی رپلائی ہے، وکیل صاحب نے پڑھ دیا. نہیں کنسائز سٹیٹمنٹ میں انہوں نے تو صرف پریمبل یا 4 کے مین چیزیں پڑھی ہیں، ابھی آپ نیچے پٹیشن میں سارا کچھ بتائیں گے. یہ سب چیزیں آ رہی ہیں کہ وہ جو پراپرٹی نیسکول اور نیلسن کے بیچ میں وہ کب کمپنیز بنی، جو ان کی جو پٹیشن ہے کہ وہ 1992 میں کچھ بنی، پھر 96 تک وہ بنتی گئیں، پھر ان کے وہ ایون فیلڈ والے جو اپارٹمنٹس تھے 16 17 والے جو وہ ان کے نام آئے، وہ سارا کا سارا جواب ہوگا. اور اس میں ہم ان کو ایک ایک چیز کا ایک ایک کاغذ ان کی تسلی کرائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ وہ جو انہوں نے الزامات ہم پہ لگائے ہیں. ہماری دیکھیں نا، ہماری ایک اسٹریٹجی تھی، ہم ہمیشہ سے ایک کو کہتے تھے کہ یار آپ ایک فورم ڈیسائیڈ کریں. ہماری اس میں کیا پرزمپشن تھی، ہم نہیں چاہتے تھے کہ جو بھی چیزیں ہیں یہ ہم ایک عدالتی لیول پہ کے علاوہ ہم کسی اور فورم پہ اوپن کریں، یا ایک پارلیمنٹ کا کمیشن بن جاتا جو کہ انفارچونیٹلی نہیں بن سکا، ٹی او آرز ہماری سیٹل ہو جاتی، کوئی ریٹائرڈ جج کا کمیشن بن. لیکن ہم ایک فورم تلاش کر رہے تھے کہ جو فورم مل جائے. اب ہمیں فورم مل گیا، ساری کی ساری چیزیں وہاں پر ہیں گے. لیکن ایک عمران خان کے حوالے سے جو میرے بھائی نے شروع میں بات کی، دیکھیں آج جج صاحب نے بھی کہا کہ یار انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ جو مطلب عجیب و غریب زبان استعمال ہو رہی ہے اور جو یہاں پہ ایک طوفان بدتمیزی برپا ہے، اس طرح کی چیزیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ریسٹرین ہونا چاہیے. اب ریسٹرین اس لحاظ سے ہونا چاہیے کہ ریسٹرین محتاط گفتگو، محتاط سٹیٹمنٹس، کیونکہ معاملہ عدالت میں ہے. لیکن اس کا ریسٹرین کا جو سب سے بڑا جو ہے نا، آج عمران خان نے خود وائلیشن کی ہے، کیونکہ جس پوائنٹ پہ ہم بات کریں، ویژولز ہمیں دکھا دیں جی، وہ سپریم کورٹ سے باہر جو آج کچھ ہوتا رہا ہے وہ چلائیے گا ذرا، آپ دوبارہ سے دیکھنا چاہیں گے. صاحب کی اور شیخ رشید صاحب کی، اور پھر وہ لینگویج جو تھی، میں تو نہیں، نعیم الحق صاحب موجود تھے، گنڈاپور صاحب وہ جو لینگویج ہوئی ہے بہت عجیب لینگویج تھی. لیکن میں ایک بات ضرور کروں گا آپ سے، وہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب نے آ کے باہر اپنی عدالت لگا لی حزب معمول، اور انہوں نے لیگل ایشوز پہ بھی بحث کی، مینٹینیبلٹی والی بھی انہوں نے بات کرنی شروع کر دی. اب وہ ان پوائنٹس پہ بات کر رہے ہیں کہ آپ اور مجھے مجبور کر رہے ہیں عمران خان صاحب کہ ہم ایک ڈسکشن میں جائیں. اگر وہ وہاں پہ بیٹھ کے اجتناب کریں گے، اب خواجہ آصف کی آج کی پریس کانفرنس نکالیں، عمران خان کی پریس کانفرنس نکالیں. خواجہ آصف کی دیکھیں اس نے کورٹ کی چیزوں کو کس طرح بولا ہے، اور عمران خان صاحب نے کتنی ڈیپتھ میں جا کے کورٹ کی چیزوں کو ڈسکس کرنے کی کوشش کی ہے. انہوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کیوں تاخیر کر رہے ہیں. دیکھیں وہ تاخیر ہم کر رہے ہیں، تاخیر سے علاوہ مینٹینیبلٹی کے اوپر جو انہوں نے گفتگو کی ہے، بالکل اس کے برعکس عدالت کے بیچ میں بات ہوئی ہے، اور میں اس کو ثابت کر سکتا ہوں. میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے نا کہ ریسپونڈنٹس کی ولنگنس کورٹ آرڈر میں آپ کو نظر آئے گی. پھر عمران
عمران خان صاحب کو باہر آ کے میڈیا کی کنزمپشن کے لیے صرف ایک پوری گمک کریٹ کرنے کے لیے انہوں نے یہ کیوں گفتگو کی کہ جی انہوں نے تو اس کا مطلب ہے جو عدالت آج نالاں تھی میڈیا کے رول سے وہ ہماری غلطی نہیں ہے, وہ عمران خان کی غلطی ہے, وہ عمران خان کی غلطی ہے. معاملہ اس سے کچھ زیادہ بھی ہے, کامران صاحب سے پوچھیں گے. دوسری بات چھوٹی سی مختصر پر انہوں نے دو تین باتیں کی ہیں, وہ یہ ہے کہ پچھلی پیشی پہ یہ ہو گیا. بھائی پچھلی پیشی پہ تو آپ کے اپنے حامد خان صاحب نے اس کے اوپر بات کر دی تھی مینٹینیبلٹی کے اوپر. انہوں نے کہا آپ تیار کیوں نہیں ہو کر آئے؟ جب انہوں نے پوچھا نا آپ کا ثبوت کون سے ہیں, مریم نواز کی پراپرٹیز آپ بتا رہے ہیں ان کے نام یہ پراپرٹیز ہیں, تو کوئی ثبوت تو لا کے دیں کہ پراپرٹیز 92 میں ان کے نام تھیں. جب آپ ان کی بتاتے ہیں کہ 20 سال عمر تھی تو کوئی ثبوت لا کے دیں, تو وہ ان کے پاس ثبوت نہیں تھا. انہوں نے کہا میرے پاس ثبوت نہیں ہے. تو اس کے بعد انہوں نے کہا آپ تیاری کیوں نہیں کر کے؟ انہوں نے کہا جی میں تو سوچ کے آیا تھا کہ مینٹینیبلٹی پہ آرگومنٹ ہوگی. تو ان کے اپنے وکیل بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ مینٹینیبلٹی پہ بات ہوگی, جس طرح میرے بھائی ڈیو پروسیس بھی تو ہوتا ہے نا. تو یہ جو ڈیو پروسیس ہے یہ کس چیز کو کہتے ہیں کامران صاحب؟ آرٹیکل 10 نہیں, اس کے بعد 10A بھی آ گیا نا. 10A بھی آ گیا نا, کہ تو وہی وہ 10A اسی کی ایکسٹینشن ہے نا. ڈیو پروسیس یہی ہے کہ ان کو جو نا رائٹ ٹو ڈیفینڈ دیں گے, اور ظاہر ہے رائٹ ٹو ڈیفینڈ دیا بھی ہے انہوں نے. تو کتنا ٹائم جو ہے آپ کورٹ کے اندر کیسز کرتے ہیں؟ اگر اس کو اگر یہ نارمل وے میں یہ کیس چل رہا ہوتا تو اس میں تو بہت ٹائم لگتا. ممکن ہے اگلے الیکشن بھی آ جاتی اور یہ معاملہ چل رہا ہوتا. ٹھیک ہے, تو یہ نارمل اس سے نکل آیا ہے. کہیں نہ کہیں پہ پارٹیز کے درمیان کچھ نہ کچھ سیٹلمنٹ موجود ہے کہ وہاں سے اپنا سڑک سے معاملہ اٹھا کے انہوں نے کورٹ میں لے آئے ہیں. کہیں نہ کہیں پہ یہ میں پوچھ لوں, آپ یہ جو سیٹلمنٹ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں, ایٹ لیسٹ سیٹلمنٹ مطلب وہ ممکن ہے وہ سیٹلمنٹ نہ انڈرسٹینڈنگ کہہ لیجیے. ممکن ہے کہ میرے الفاظ کا چناؤ ٹھیک نہ ہو, کہیں نہ کہیں پہ انڈرسٹینڈنگ ہے, خود کی ہے, کروائی ہے کسی طرح سے بھی, کہ وہ معاملہ الٹیمیٹلی کورٹ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر رہی ہے اور وہ راستہ دے رہی ہے یا راستہ دکھا رہی ہے. علی صاحب آپ کی آبزرویشن اس حوالے سے ہم چاہیں گے کہ آپ کا ٹیک اپ ہو گیا کیس, کیا کہتے ہیں آج آپ نے ساری پروسیڈنگز بھی دیکھی ہیں, آر یو ہیپی؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے, میں تو آئی وڈ ناٹ بائی دس آرگومنٹ. مجھے تو اچھا نہیں لگتا کہ میں کوئی ایسی بات کروں کہ خدا نخواستہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی سیٹلمنٹ کے تحت چلتی. سپریم کورٹ نہیں چل رہی, وہ پولیٹیکل پارٹیز کی بات کر رہے ہیں کہ جو کیس جو پہنچا ہے ان دونوں میں کوئی نہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے جس کی وجہ سے یہ کیس ٹیک اپ ہو رہا ہے اور وہ وہاں پہ جا رہے ہیں. اعتراض کو چھوڑ دیے, اعتراض اویلیبل تھے چھوڑ دیے. دیکھیں کیس کو ہمیں کافی ٹائم پہلے جمع کیا تھا, تو وہ تو کسی انڈرسٹینڈنگ کے تحت نہیں تھا. سپریم کورٹ نے جب مناسب سمجھا انہوں نے اس کو ٹیک اپ کیا. اگست میں آپ نے فائل کیا, 29 اگست تاریخ انہوں نے دھرنے سے ایک دن پہلے دی, اور میں سمجھتا ہوں اس میں اللہ کی حکمت تھی کہ دھرنے سے ایک دن پہلے یہ تاریخ آ گئی, اور اللہ تعالیٰ نے جو ایک سٹینڈ آف پہ دونوں جماعتیں چلی گئی تھیں, حکومت بھی ہم لوگ بھی. میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا جو پرویز خٹک صاحب اور وہاں پہ KPK سے آنے والے لوگوں کے ساتھ وہ اس پہ پروگرام کافی کر چکے ہیں. وہ بات اب لیٹس موو فارورڈ, میں تو یہ سمجھتا ہوں لیٹس موو فارورڈ. لیکن یہ ہے کہ وی کین ہوپ کہ آئندہ سے جب کبھی ایسے مسائل ہوں تو ہم جو پارلیمنٹری سوورنٹی کی بات کرتے ہیں نا, جمہوریت کا راگ الاپتے ہیں بہت زیادہ, ہم سب الاپتے ہیں جتنے سیاستدان ہیں. ہمیں اللہ توفیق دے کہ ذرا اپنی ذات سے آگے نکل کے سیاسی مسائل کے اور ملک و درپیش دیگر مسائل کے جن کے لیے عوام اپنے منتخب نمائندگان کی طرف دیکھتی ہے, سینٹ اور پارلیمان میں, خاص کر قومی اسمبلی جہاں پہ رانجھا صاحب بھی ممبر ہیں اور اللہ نے مجھے بھی پہنچایا ہے. اللہ ہم سب جماعتوں کو اور ہمارے لیڈران کو بھی توفیق دے کہ اپنے مسائل پارلیمان میں حل کر سکیں, اور اس کے لیے اپنی ذات سے تھوڑا اوپر اٹھنا ہوگا, اور ہر شخص نے یہ سوچنا ہوگا کہ میرے سے اللہ میرے اعمال کا پوچھے گا, اور میرے سے اللہ یہ بھی پوچھے گا کہ کیا تم نے حق کے ساتھ کھڑے رہے یا تم باطل کے ساتھ کھڑے رہے. یہ 7 مہینے وہاں پہ TORs میں جو یس نو کی گیم چلتی رہی, اور آخر میں جا کے بات سپریم کورٹ میں, اور یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ سب کو پتہ لگ گیا کہ تھرڈ امپائر سپریم کورٹ آف پاکستان ہے. یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ یہ بھی پتہ لگ گیا کہ عمران خان اور تحریک انصاف کے پیچھے کوئی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے, کیونکہ اگر اسٹیبلشمنٹ ہوتی نہ 126 دن ہم روڈوں پہ مار کھاتے, اور نہ گنڈاپور صاحب آپ سے لڑائی کر رہے ہوتے اور نہ جو ہے میڈیا پر, اور نہ جو ہے ہم وہاں پہ اپنا پرویز خٹک صاحب اور ان کے ساتھ ساری پختونخوا کے لوگ وہاں پہ مارے کھا رہے ہوتے. میں سمجھتا ہوں جو ہوا بہتر ہوا ابھی جو سپریم کورٹ میں بات گئی ہے. اب آئندہ سے تمام لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ جو پولیٹیکل مسئلہ ہو اس کو اتنا نہ لٹکائیں. اور یہاں پہ ایک چیز مجھے فیل ہوتی ہے, ایک چیز مجھے فیصل بھائی میں دل کی آپ کو بات فیل ہوتی ہے, جو غلطی ہوئی ہے بڑے لیڈران سے, اور وہ اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو میں اس پہ بات کروں گا.
کہ 90s میں بڑی خطرناک سیاست ہوتی تھی, کرسی کھینچنا یہ وہ سارا, لیکن اس میں ایک چیز ہوتا تھا فیصل, کہ جب کبھی مسئلہ ہوتا تھا, ٹیبل لگتی تھی, ڈسکشن ہوتی تھی, تو اس میں فرسٹ ایئر لیڈرشپ بیٹھتی تھی. بے نظیر بھٹو صاحبہ بیٹھی ہیں, سامنے میاں صاحب بیٹھے ہیں, اس طرف قاضی حسین احمد مرحوم وہ تشریف فرما ہیں, تو اس طرف اور کسی جماعت کا جو اس وقت ولی خان صاحب تھے, پھر اسفندیار ولی. اس دفعہ سیکنڈ اور تھرڈ ٹیئر لیڈرشپ نے, میں آپ کو کہہ رہا ہوں, کام خراب کیا. اس میں فرسٹ ہینڈ لیڈرشپ اگر بیٹھتی ان ٹی او آرز کی ڈسکشنز میں, عمران خان بیٹھتے, میاں نواز شریف صاحب بیٹھتے, اس میں اور لیڈران بیٹھتے, بلاول جو ہیں یا زرداری صاحب اپنے جو سینئر زرداری ہیں, اگر وہ بیٹھتے, یقین کیجئے کیسے بیٹھ جاتے ہیں آپ کے ساتھ, کس کیپیسٹی میں؟ دیکھیں کسی بھی ایشو پہ بڑے لیڈرز جب بیٹھتے ہیں اس کا ریزلٹ نکلتا ہے. دیکھیں آپ نے سیکنڈ تھرڈ ٹیئر لیڈرشپ کو بٹھایا, وہ بیٹھے ہوئے کوشش کی, ہر چیز کے لیے ان کو پیچھے دیکھنا پڑتا ہے. مسئلہ حل تب ہوتا ہے جب جس کے ہاتھ میں اختیار ہو وہ موقع پہ بیٹھے, اسی پہ ڈیسائیڈ کرے. 7 مہینے ہم نے کتنے یار فیصل صاحب کتنے پروگرام کیے ہیں, کتنا قوم کا وقت اس میں ضائع ہوا. اس کے لیے شاید یہ بھی ضروری ہے کہ پارلیمان کا رول کا ابھی ایکنالجمنٹ ہونی چاہیے, سب ایکنالج کریں, ہم بھی کریں, اس کو آنر بھی کرنا چاہیے. میاں صاحب بھی اسمبلی میں تشریف لائیں, چیئرمین عمران خان صاحب بھی تشریف لائیں, اور بھی لیڈران تشریف لائیں, اور وزراء بھی تشریف لائیں. وزراء ٹھیک, میں بات کر رہے ہیں علی صاحب کہ جو سیکنڈ لیول اور تھرڈ لیول ٹیئر ہے آپ کی پارٹیز کا, میرا خیال ہے علی صاحب کا اس کے اندر ایڈمیشن بھی موجود ہے آن بیہاف آف ہز پارٹی. آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کی پارٹی نے جو پریس کانفرنسز ہم نے دیکھی آن پارٹ آف طلال چودھری صاحب, آن پارٹ آف دانیال عزیز صاحب, اور پھر آخر کے اندر جو پنچ خواجہ سعد رفیق صاحب نے آ کے لگائے ان کو, جو بگاڑا ہے ان لوگوں نے, وہ آپ کے خیال میں کوئی بہتر طریقہ ہو سکتا تھا؟ علی جو ہے اپنی پارٹی کی مناسب آوازوں میں سے علی کی آواز ہے. میں جانتا ہوں علی ہمیشہ بات بھی صحیح کرتا ہے, چاہے اس کی قیادت اس کی بات مانے یا نہ مانے. ایون دھرنے کے اوپر بھی ہمیں تو یہ پتہ لگا تھا کہ علی کی کچھ حکمت علی ڈیفرنٹ تھی. حکمت عملی اس لیے انہوں نے کوئی حکمت عملی نہیں بنائی تھی دھرنے کے اوپر, انہوں نے مانی نہیں تھی ان کی بات. انہوں نے بھی اپنا, ہر بندہ پارٹی میں اپنا مشورہ دیتا ہے, میں تو اخبار میں خبر پڑھی تھی, everyone is entitled to ٹھیک ہے, انہوں نے اچھا مشورہ دیا تھا. اور یہ بات درست کر رہے ہیں کہ وہاں پہ جو لوگ عمران خان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, جو سیکنڈ ٹیئر والی ہے اپنی بات, اس کے سیکنڈ ٹیئر کی جو پارٹی ہے اس کے بیچ میں واقعی ایسے لوگ ہیں جن کے اپنے بزنس انٹرسٹ بھی انوالو ہیں, جن کا دل ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ معاملہ لٹکے, یہ معاملہ اگر کسی طرف سیٹل نہیں ہوتا تو ان کے اپنے بزنس انٹرسٹ کو بھی پرابلمز ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ کے پی کے میں, خیر اینی وے یہ بڑی لمبی ڈسکشن ہے. لیکن سیکنڈ ٹیئر سے زیادہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم ان کو ایک پوائنٹ پہ آگے ٹی او آرز میں جب ہمارا اختلاف ہوا, ہم نے یہ کہا کہ اگر پرائم منسٹر کا نام نہیں ہے لیٹ سے پاناما میں, اور آپ ڈالنا چاہتے ہیں, تو اس کے اوپر یہ کریں کہ جو باقی ہیں, عمران خان صاحب کی آف شور کمپنیز ہیں, ان کی بہن کی کمپنیز ہیں, یا علیم خان یا جہانگیر ترین سے ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں, آپ ان کو بھی بیچ میں رکھ لیں, اور باقی جتنے بھی کرپشن ریلیٹڈ میٹرز ہیں, اور اس کے اوپر جامعہ ٹی او آرز بنا لیتے ہیں. پھر ان کا اختلاف آ گیا. پھر اس کے بعد یہ بھی ڈسکشن ہوئی کہ اگر کوئی نیکسس بن جاتا ہے, دیکھیں نا آج سپریم کورٹ نے بھی وہی بات کی کہ اصل جو بات ہے وہ تو رسپونڈنٹ نمبر 6, 7, 8 سے ریلیٹڈ ہے, جو پرائم منسٹر کے بچے ہیں, ٹھیک ہے, ان کا اصل تو بات وہاں سے ریلیٹڈ ہے. اس کا مطلب ہے کہ سپریم کورٹ بھی اس بات پہ کلیئر ہے کہ پرائم منسٹر کا جو انہوں نے جواب کے اوپر انہوں نے خود کا, ان کا بھی ویو یہی آیا. میرے خیال میں سپریم کورٹ بہت کلیئر ہے اس پر, اکاؤنٹس کی بات کر چکے ہیں, فلیٹس کی بات کر چکے ہیں, اور پرائم منسٹر کا رول جو ہے اس کے بارے میں آج آپ کو سپریم کورٹ کے ریمارکس کو سن کے بھی پتہ لگ رہا ہوگا کہ پرائم منسٹر نے جو اپنی آج پلی لی ہے کورٹ میں, اس نے کہا میرا تو نام پاناما پیپرز میں ہے ہی نہیں, میں تو کہہ رہا ہوں میرا فلیٹ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, نہ میں بینیفیشری ہوں, نہ میں نے ٹیکس ایویژن کیے, لیکن پاناما از دا مین فوکس. ٹیکس ایویژن یا باقی چیزیں تو بعد کی انہوں نے فردر ایشوز ریز کیے نا, لیکن اس کے اوپر بھی پرائم منسٹر کا یہی موقف تھا ہم لوگوں کی ٹی او آر کمیٹی کا کہ پرائم منسٹر کا نام نہیں ہے اگر پاناما میں, بچوں کا نام ہے تو بچوں کا آپ کر لیں. جو سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ بچوں کا رپلائی جو ہے ہمارے لیے زیادہ کروشل ہے, ہم تو اس کا انتظار کریں. پرائم منسٹر کا تو اتنا ہے نہیں آتا کہ پرائم منسٹر نے آج اپنا فائل بھی کر دیا. تو یہی بات تھی جہاں سے وہ بون آف کنٹینشن جو تھے وہ بڑھ گئے, اور اس کے بعد وہ پرابلم جو تھی آگے چلے گی. ہمیں بیٹھ کے ان چیزوں کا ایشو ریزالو کرنا چاہیے. اور عمران خان صاحب نے جو آج بات کی, میں سمجھتا ہوں آج ان کو یہ گفتگو بھی نہیں کرنی چاہیے تھی, کورٹ کے ٹیکنیکل میٹرز کو بھی ڈسکس نہیں کرنا چاہیے تھا. اب آگے ڈسکشن ہوگی, اب ایک عدالت میں لگے گی, ایک عدالت باہر لگے گی, یا تو میڈیا کے جتنے بھی ویگنز اور وہ سارا کچھ باہر مائکس لے کے رپورٹر سب آئے ہوتے ہیں, یا تو وہ بند کر دیں, عدالت حکم کر دے جی وہ بند ہے, اس کے بعد آرڈر آئے گا شام کو ٹاک شوز میں آپ بات کر سکتے ہیں. اگر عمران خان صاحب میڈیا پر یہ سوال ریز کر رہے ہوں
کہ آپ نے میاں صاحب کے بچوں کے جوابات کیوں نہیں، داخل دیکھیں، نہیں انہوں نے- کیے، انہوں نے- تو وہ کورٹ انہوں- کو تو نہیں کہہ رہے نا، وہ تو آپ سے مخاطب ہو رہے ہیں. انہوں نے جوابات کے اوپر ایک علیحدہ بات کی ہے، انہوں نے مینٹینیبلٹی کے اوپر ایک علیحدہ بات کی ہے کہ آپ تاخیری انہوں نے اٹارنی جنرل کے بارے میں ایک علیحدہ بات کی ہے. دیکھیں نا، آپ ایک اتنا سینئر وکیل ہے، آپ اس کے بارے میں جو لینگویج یوز کر رہے ہیں اسی کے بارے میں تو سپریم کورٹ اندر آپ کو پہلے سمجھا رہا ہے کہ آپ لینگویج کے استعمال سے گریز کریں، غلط لینگویج جو آپ استعمال کرتے ہیں. انہوں نے اپنے اس طرح کا ایک میسج دیا، چاہے وہ جس کو بھی کوٹ کر رہے ہوں. لیکن سب سے بڑی بات یہ تھی کہ عمران خان صاحب نے اب اللہ کرے اس چیز کا ایک اختتام ہو کہ انہوں نے میں آپ کو بتاتا ہوں، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، نہیں آپ کا غلط، آپ کی اپروچ غلط ہے علی محمد، آپ کی اپروچ غلط ہے. دیکھیں عمران خان نے اگر یہ بات کی ہے کہ اٹارنی جنرل کا کوئی کام نہیں ہے نواز شریف کو ڈیفینڈ کرنا ذاتی حیثیت میں، جب کبھی نواز شریف پہ سرکاری حیثیت میں کوسچن ہوگا اس کے بعد جواب دے گا. ایز اے پرائم منسٹر ہو تو نوٹس تھا، اگر نوٹس ہے تو وہ بولے گا. یہ تو بڑی ایک سمپل سے وکیل کی عقل سمجھ کی بات ہے کہ مجھے اگر عدالت نے نوٹس کیا تو میں جا کے پیش ہوں گا، میں کو ہاں جی بتائیں کیوں بلایا، اور میں اپنی بات بھی کر سکتا ہوں. حکومت کو کیوں ڈیفینڈ کر رہا ہے نواز شریف، لیکن اس سے ہٹ کے جو سب سے بڑی بات ہے، جو سب سے بڑی بات ہے وہ عمران خان صاحب کی ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ میرا آخری دھرنا ہوگا. تو وہ نقطہ اعتراض، اہم بات میں کر رہا ہوں، یہ کل عمران خان صاحب نے اس دھرنے سے پہلے ایک اعلان کیا تھا کہ یہ میرا آخری دھرنا ہوگا. جو ان کی رہی سی پارٹی رہ گئی تھی نا، ان لوگوں کو یہی تسلی دے کے انہوں نے بلایا تھا کہ اب اس کے بعد میں دھرنا نہیں ضرورت پڑی ہم آپ کے خلاف اور اب بھی یہ ایک دیکھیں، درجن دھرنے اور دیں گے. اب میں یہ کہتا ہوں کہ جوڈیشل کمیشن کا فیصلہ ہوا تھا، اٹارنی جنرل وزیر اعظم کا جو ہے ریپرزنٹیٹیو ہے یا اسٹیٹ کا ریپرزنٹیٹیو باری پہ کر رہی نا، پھر میں ٹوکوں نہیں آپ غلط کوٹ کر رہے ہیں نا، کیونکہ ہم دونوں بڑے پڑھے یار آپ بیرسٹر ہو کے میں تو سادہ سا وکیل ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں بیرسٹر ہیں اور آپ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ان کو یہ جو چیز ہے بالکل اب اس کو ختم کرنا چاہیے. اور جس طرح جوڈیشل کمیشن کا فیصلہ آیا اور انہی کی پارٹی میں سے دبے دبے الفاظ میں اس فیصلے پہ بھی تنقید شروع ہو گئی جو جوڈیشل کمیشن کا آیا کہ جناب آپ نے ہمیں ہماری مرضی کا فیصلہ نہیں دیا. اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا تو اس پہ بھی انہوں نے کہا ہماری مرضی کا نہیں ہے، بلکہ پرسوں ہائی کورٹ کے سپریم کورٹ کے ججز نے یہ بھی دبے دبے الفاظ میں بات کی. آپ سے پوچھ انہوں نے ان کا ٹریک ریکارڈ دے کے یہ بات ضرور ہوئی کہ یہ ٹی او آرز کے اوپر بھائی ہمیں آپ کی کمٹمنٹ بھی چاہیے ہوگی. چل ایک کے تو انہوں نے بتا دیا کہ مناسب نہیں تھا، دوسرے کا نہیں وہ کہہ رہے کیونکہ وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ جوابات کیوں نہیں آپ نے داخل کیے مریم نواز صاحبہ کا، حسن صاحب کا اور حسین صاحب کا. اس کے اوپر تو جواب یہ کہ سب سے زیادہ سب سے بڑا جو ان کا تھا مقصد وہ ہوتا تھا جی پرائم منسٹر کا جواب تو آج آ گیا، لیکن اب ان کی تسلی نہیں ہوگی، کل ان کا بھی جواب سوموار کو آئے گا، اس کے بعد یہ کوئی نیا ایشو اٹھا کے لے آئیں گے کیونکہ انہوں نے عدالت سے باہر ایک عدالت لگانے کی کوشش کرنی ہے اور لگاتے رہنا ہے میڈیا ہائپ کریٹ کرنے کے لیے. لیکن انشاءاللہ تعالی جس طرح جوڈیشل کمیشن دھاندلی کے ایشو میں یہ جھوٹے ثابت ہوئے، اس میں بھی جھوٹے ہی ثابت ہوں گے. اچھا ایک بات کا مجھے جواب دیں فیصل، آج جو کورٹ کی پروسیڈنگ پرولونگ ہوئی ہے 3-4 دن، کس کی وجہ سے ہوئی؟ جوابات ہم نے جمع نہیں کیا، انہوں نے. یہ جواب دے جائیں گے آپ اس کا کہ جو آج کورٹ نے جو ملتوی کیا وہ تو ان کی وجہ سے ہوئی ہے، وہ تو ان کی وجہ سے ہوئی کیونکہ ان کے وکیل نے کورٹ میں کہا کہ میں نے ٹی او آر فائل نہیں کرنے، تو اب ٹی او آر فائل کرنے کمیشن تو پوائنٹ ہو جانا تھا، انہوں نے ٹی او آر بھی نہیں فائل کیا. ہم نے کہا ہم اپنے ٹی او آر فائل کرتے ہیں، کورٹ نے ان کو یہ کہہ دیا تھا کہ بھائی ہم کمیشن آج اپوائنٹ کرتے ہیں. کورٹ نے تو اپرچونٹی دی تھی نا، کورٹ نے کہا کمیشن بنا دے ٹی او آرز والا معاملہ تو ایسا لو. ان کی اپنی بھی تیاری نہیں تھی، ان کے بھی موصوف وکیل نے ٹی او آرز بعد میں کہیں جا کے جمع کرائے ہیں. نہیں حامد خان صاحب نے کہا کہ ٹی او آرز کے معاملے کے اوپر میں جمع کرا سکتا ہوں، لیکن آپ ذرا ان سے پوچھ لیں یہ ٹی او آرز داخل کر رہے ہیں حکومت والے کر رہے ہیں، تو آپ نے نہیں داخل کیے، ان کے تو میرا خیال آج داخل ہو گئے. ہم نے ٹی او آرز اپنے فائل کرنے کے لیے کہا کہ ہم ٹی او آرز فائل کرنا چاہتے ہیں. ان کے وکیل نے کہا کہ بالکل ان کے وکیل نے کہا کہ جی ہم ٹی او آرز تب فائل کریں گے جب ان کے بچوں کا رپلائی آئے گا. تو ہم نے کہا کہ بھائی ٹی او آرز تو ریڈی ہیں، وہ تو فائل کر دیں، کمیشن اپوائنٹ کر دیں. آج ٹی او آرز ان کی طرف سے فائل ہو گئے، ان کے بعد میں ہوئے ہیں، کورٹ میں انہوں نے کہا نہیں ہے کہ ہم فائل کریں گے، ہمیں بعد میں پتہ لگا اب ہمارے بھی ہو رہے ہیں. اب ذرا میری بات کا جواب دیتے جائیں. دیکھیں آج جب اپنا کورٹ کے سامنے کھڑے تھے ہم، آئی ایم پارٹ آف دیٹ لیگل ٹیم جو حامد خان صاحب لیڈ کر رہے ہیں، آئی ایم پارٹ آف دیٹ لیگل ٹیم. دو چیزیں تھیں، ہماری طرف کی پٹیشن، اس کا ان کی طرف سے جواب، ہمارے ٹی او آر اور ان کے ٹی او آر. ہماری پٹیشن کے جواب میں ان کا جواب آج نہیں جمع ہو سکا. ایک بات، ایک منٹ، آپ کے جتنے ریپس ہیں میری بات سن لینا، آپ وکیل ہیں، میری بات سن لو نا، میری بات سن لو، میری بات سن لو نا، میری بات سن لو. دیکھو قانون یہ کہتا ہے کہ اگر میں نے پٹیشن جمع کی ہے
اور پیشی پہ آپ کا جواب نہیں آیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ میری پٹیشن کو ایز ٹرو کنسیڈر کر رہے ہیں, آپ نے اس کو مان لیا کہ یہ الزامات یا میری جو پٹیشن ہے وہ سچی ہے. آپ نے جواب جمع نہیں کیے, ہم سے پوچھا کہ ہم نے کہا ہمارے ٹی او آر تیار ہیں, نہ ان کا جواب آج جمع ہوا نہ ان کے ٹی او آر تیار تھے. کس کی وجہ سے ڈیلے ہو ہمارے رہا ہے؟ ٹی او آر تیار تھے, ان کے وکیل نے کہا کہ جی میں نے اپنے ٹی او آر صاحب فائل کرنے ہیں, جمع کر دیتے نا, جب ان کے ٹی او آر جمع کر دیتے اگر تیار تھے. ان کا کہ ٹی او آر ان کے تیار ہیں لیکن میں اپنے ٹی او آر یہ بڑے سے فیصلہ کرا لیں, یہ جواب آئیں گے 6 7 8 رسپانس. کامران صاحب آپ کچھ وضاحت کریں گے اس کے اندر؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ ان کی اسٹریٹجی کا حصہ ہوگا, جو کچھ جواب انہوں نے داخل کر دیے اور کچھ جو نا ودہیلڈ کیے آج کے لیے, جی پرسوں آ جائیں گے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. چلیں یہ تاریخیں ہوتی رہتی ہیں کورٹس میں نا, ٹھیک ہے تھوڑا سا دل بڑا کرنا چاہیے. جب اتنا بڑا دل کر لیا کہ یہ پٹیشن جو ہے وہ آ گئی, چل رہی ہے, معاملہ جو ہے نا ایک سمت میں جانا شروع ہو گیا, تو 4 دن سے جب تاخیر ہوتی ہے نا اور دھرنے ہوتے ہیں اور پھر سیاست ہوتی ہے تو پھر دل جو ہے دھک دھک بھی کرنا شروع کر دیتا. کتنا کو بڑا رسک دونوں طرف سے بہت بڑے ہیں, مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ دیکھیے کہ ملک کا رسک کتنا بڑا ہے اور اس میں ملک کا کتنا نقصان ہو رہا ہے. تو کوئی بات نہیں ہے, 4 دن سے کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. کامران صاحب میرے پاس آخری چند سیکنڈز ہی ہیں, مجھے یہ بتا دیجئے کہ یہ ٹی او آرز کے معاملے کے اوپر کورٹ کہہ رہا ہے ہم خود بنائیں گے یہ ٹی او آرز, تو اگر آپ نے سبمٹ بھی کر دیے تو یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ آپ ہی کے ٹی او آرز ہوں گے, تو وہ کس قسم کے ٹی او آرز ہوں گے اور قانون جس کے تحت کمیشن نے کام کرنا ہے. آج میں پوچھتا رہا ہوں, وہ حامد خان صاحب کا خیال ہے, ان کی پارٹی کا خیال ہے کہ سپریم کورٹ رولز 1980 جو ہیں اس کے انڈر کام کر رہا ہوگا کمیشن اور تمام اختیارات اس کو حاصل ہوں گے. اٹارنی جنرل صاحب جو آج سبمٹ کر رہے تھے ایک ڈاکیومنٹ, اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ جی کچھ سی پی سی کا حصہ ہوگا, کچھ اور قوانین کا حصہ ہوگا جس کے تحت کمیشن کام کر رہا ہوگا. اس میں یہ دیکھیے کہ اب کوئٹہ والے واقعے میں کمیشن بنایا اور سپریم کورٹ نے بنایا کہ وداؤٹ انٹرونشن آف دی ایون گورنمنٹ بنایا, کوئی ریکویسٹ نہیں تھی گورنمنٹ کی, تو وہ آرٹیکل 190 کے نیچے انہوں نے بنایا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ بھی جو کمیشن بنے گا یہ آرٹیکل 190 کے نیچے ہی بنے گا, اور اس کے اندر جو اختیارات موجود ہوں گے وہ سپریم کورٹ نے آج وضاحت کر دی ہے. وہ سپریم کورٹ کے اختیار ہوں گے اور اسی اس کو لے کے چلیں گے. اس کے باقی جو اس کو کس طرح سے چلانا ہے وہ اس کو اختیار دے دیں گے, کمیشن کو اختیار دے دیں گے کہ آپ اپنے جو نا اپنا طریقہ کار خود طے کیجیے. ٹھیک ہے, پروگرام کا وقت ناظرین ختم ہوا جا رہا ہے. میں تمام مہمانوں کا, محسن شاہ نواز رانجھا صاحب, علی محمد خان صاحب اور کامران مرتضیٰ صاحب, بہت بہت شکر گزار ہوں. ناظرین ڈیلے کسی قسم کی بھی ہو, مقدمہ کچھ ایسا ہے کہ سپریم کورٹ بھی ایکسپلین کرتا ہے اپنے آپ کو کہ یہ ڈیلے جو ہونے جا رہی ہے یہ ہماری وجہ سے نہیں ہے, ہم آپ کو آپشن دے رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف والوں کو کہ آپ کمیشن جو ہے اگر بنوانا چاہتے ہیں تو آج ہی آرڈر کر دیتے ہیں. آنے والے دنوں کے اندر مزید دیکھیے گا میڈیا کا رول بھی اور سیاسی جماعتوں کا بھی. فیصل شکیل کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.